बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लो जी, फिर इस्लामियात इख्तियारी 10th पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले 9th क्लास का सिलेबस ख़त्म किया, अब 10th का शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है ये एक ही किताब है कि जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो है ना वो 9th के थे, कुछ 10th के थे, कुछ चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया था, कुछ पूरे चैप्टर्स थे। चैप्टर 1 भी डिवाइड था। और ये जो हमारा 10th का सिलेबस है, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है अल कुरान हकीम के मतलब जो है, उसमें आयात नंबर 11 से लेकर 19 तक जो है वो सिलेबस में शामिल है। इनमें आयात क़यामत, सूरह अल-फतार की आयात मुबारक हैं और कुछ आयात अहकाम हैं अदब व अखलाक के बारे में। तो इसकी भी चूँकि एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन एक्सरसाइज मैंने आपकी आसानी के लिए इसके शॉर्ट MCQ सारा कुछ बना दिया है। ये सिलेबस मेरे सामने लिखा हुआ है, आयात क़यामत और आयात अहकाम आदाब अखलाक नंबर 11 से लेकर 19 तक हमारा सिलेबस है। इसी तरह फिर हम अगली वीडियो में जो बाकी हदीस है वो करेंगे। पहली 12 हदीस आपको पता है 9th क्लास के सिलेबस में थी और 13 से 25 तक जो है वो 10th क्लास के सिलेबस में। चलें ये बात में करते हैं। पहले मैं जनाब आपको जो इसके कुछ MCQs बन सकते हैं वो कर लेते हैं। फिर इसके जो एक्सरसाइज है वो मैंने बना दी आपकी आसानी के लिए। शॉर्ट जो बन सकते हैं पॉसिबल हैं, वो तो मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं, कुछ लॉन्ग सवाल बना दिए। MCQ ज़्यादा बेहतर मैंने पहले आपको बताया था कि कोई की बुक ले लें, हमदर्द वालों की ले लें, इल्मी वालों की ले लें, उनसे ज़्यादा अच्छे MCQs होते हैं। ये जो MCQs है मैंने चैट GPT वगैरह से बनाए हैं और बहुत सकता है इसमें से कुछ ऐसे हों जो कि रिलेटेड ना हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि MCQs के लिए वो किताब ले लें और एक्स्ट्रा शॉर्ट के लिए बाकी जो मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कुरान पाक की तफसीर का सबसे पहला ज़रिया जो है वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन नंबर B होगा। ये सुन्नत की कितनी इकसाम है? सुन्नत की 3 इकसाम है। कौली है, उसके बाद फेली हदीस है। अजमाए उम्मत का क्या मतलब है? सब मुसलमानों का किसी मामले पर मुत्तफिक हो जाना, यानी उलमा का सब मुसलमानों का नहीं, उलमा का किसी मसले पर मुत्तफिक हो जाना। इज्तिहाद और इजमा का इस्लाम में बड़ा अहम मकाम है। क़यास किस बुनियाद पर किया जाता है? क़यास जो है वो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर किया जाता है। अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए। क़यास असल मतलब अक्ल है, तो इसका जवाब अक्ल भी हो सकता है। और लेकिन इसका जो सही मतलब है, जो बुनियाद, देखिए बुनियाद पूछी जा रही है, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके और कुरान और सुन्नत से किसी चीज़ को जो हल निकालना है वो क़यास है। जहाद की लुग़वी मानी क्या है? कोशिश करना। जहाद की एक किस्म कौन सी इनमें से? ये सारी किस्में जहाद की हैं। जहाद बिल नफ्स है, जहाद बिल इल्म है, जहाद बिल माल है, सारी जहाद की किस्में। हज़रत उस्मान गनी ने कुरान पाक को किस शक्ल में मरतब करवाया? उन्होंने लिखी हुई मसाहफ की सूरत में बाकायदा सहीफ़ों की शक्ल में बाकायदा मरतब करवाया था। और कहा जाता है कि कुरैशी लबो लहजे पर भी मुतफ़िक हज़रत उस्मान गनी ने मुसलमानों को किया था। शूरा का क्या मतलब है? आपस में मशवरा करना, शूरा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मशहूर जंग कौन सी थी? जंग जमल हुई थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सन में शहादत पाई? सन 23 हिजरी में। ज़कात का बुनियादी मकसद क्या है? गुर्बत को ख़त्म करना और मालों को पाक करना। सूरह नूर का मरकजी मौजू क्या है? इफ़्फ़त और पाक दामनी मौजू है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़िक्र किस नबी का आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ शहीद हुए थे? कूफा में उन्होंने शहादत पाई थी। अब ये 2-3 ऐसे MCQs मुझे लग रहा है कि जो हमारे इस सिलेबस में नहीं थे, मगर वो चैट GPT ने अपने अंदाजे से बना दिए, तो चलें एज अ मालूमात के लिए भी ठीक है। इस्लामी हुकूमत में शूरा की क्या अहमियत है? शूरा जो है वो मशवरा करने वाली मजलिस है, जिसको आजकल पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजलिस शूरा ही कहा जाता है। ये हुक्मरान की मदद करने के लिए होती है, इनमें वज़ीर मुशीर वगैरह होते हैं।
حکمران کی مدد کرتے ہیں۔ قیامت پر اثر رکھنے کا، ایمان رکھنے کا کیا اثر ہوتا ہے کہ اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا حساب کتاب ہونا ہے آپ کے اعمال کی بنیاد پر، تو پھر انسان اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ احادیث کو کس نے جمع کیا تھا؟ حدیث کو محدثین نے بھی جمع کیا تھا، خلفائے راشدین نے بھی جمع کیا تھا، تابعین نے بھی جمع کیا تھا۔ تو اس کا جواب ہے سب درست ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کا کیا درجہ ہے؟ فرض عین ہے، لازمی ہے یہ سب کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس قرآن پاک کو مرتب کی گیا، جو جس طریقے سے مرتب کی گیا، جس شکل میں، اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، صحائف کی۔ لو جی، شارٹ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ مزید ٹوٹل شارٹ جو اور لانگ سوال ملا کے میں نے 12 بنائے ہیں ہمارے اس والے سلیبس سے۔ یہ جو ہمارا سلیبس ہے، یہاں سے ہمارا سلیبس آیات نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے، سورہ انفطار۔ یہ اس کے علاوہ مزید شارٹ میں بتا رہا ہوں بن سکتے ہیں، مزید ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، کوئی ہیلپنگ لے لیں، کوئی چھوٹی سی لے لیں، یا اپنے طور پر بہتر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک بہتر ہوتی ہے، اس کو اپنے طور پر پڑھیں، خود کئی سوال بن جائیں گے۔ یہ ساری ان کا ترجمہ پڑھیں آپ، ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں اور تشریح پڑھیں، اس سے آپ کو بہت سے ایکسٹرا شارٹ اور ایکسٹرا لانگ آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جائیں گے، جیسے میں نے بھی ایسے ہی آپ کی طرح بنائے ہیں۔ تو اس پیج پہ 3 شارٹ بنتے ہیں۔ یہ حدیث جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نمبر 11 ہے، اس میں 3 شارٹ کوسچن بنتے ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت کی روشنی میں قیامت کا پہلا مرحلہ بیان کریں، قیامت کا دوسرا مرحلہ بیان کریں، قیامت کا تیسرا مرحلہ بیان کریں۔ تینوں کو جو جواب ہے وہ پیج نمبر 20 پہ ہے۔ یہ جی تینوں، اب دیکھیں یہ وہی پہلی آیت مبارکہ ہمارے سلیبس کی 10th کی، سورہ انفطار کی آیت مبارکہ نمبر 1 سے لے کر 19 تک کے اندر ہے۔ پہلا شارٹ کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قیامت کا آنا ضروری ہے۔ یہ ایک زبردست انقلاب کا نام ہے، ہر چیز بدل جائے گی، جس سے کائنات کا سارا نظام مقررہ وقت پر درہم برہم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور نظام فلکی تہس نہس ہو جائیں گے، ستارے بکھر کر تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی کالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندر بہہ نکلیں گے اور ان کا پانی پھیل جائے گا۔ اب اگلے شارٹ بن سکتا ہے کہ دوسرا مرحلہ کیا؟ دوسرا مرحلہ وہ ہے جب جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سور پھونکیں گے، جس پر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور کائنات ایک نئے نظام کے تحت وجود میں ہوگی۔ اس دن کو یوم البعث کہا جاتا ہے۔ یہاں تک دیکھیں میں نے ہر شارٹ کو ڈفرنٹ کلر میں کر دی ہے۔ جو تیسرا شارٹ تھا کہ تیسرا مرحلہ، وہ میں نے گرین کلر میں کی ہے۔ تیسرا جو مرحلہ ہے، اس میں تمام لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، ہر شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، اچھے ہوں یا برے ہوں، جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے وہ سارے اس بنیاد پر جو ہے نا وہ سارے فیصلے ہونے ہیں، اور اس نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام میں غلطی نہیں کرتے۔ اب جناب چوتھا شارٹ بن رہا ہے، سورہ انفطار کی آیت کی روشنی میں یوم الحساب کا آخری مرحلہ کون سا ہوگا؟ اب یعنی تیسرے مرحلے کے بعد جو اس کے بعد آخری مرحلہ ہے وہ حساب کتاب کا ہے۔ حساب کتاب کے بعد آخر میں کیا ہوگا؟ یعنی آخری ترین جو چیز ہونی ہے وہ کیا ہونی ہے، جس کے بعد پھر جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ تو یوم الحساب کا آخری مرحلہ بیان کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ لو جی یہ جی یوم الحساب کا آخری مرحلہ اس وقت آئے گا جب نیکوں کا جنت میں داخل کر دی جائیں گے، جہاں زندگی ہر قسم کے غم سے پاک ہوگی، وہ مثالی زندگی ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ہر قسم کا آرام اہل جنت کو ملے گا اور کسی قسم کی بےہودگی وہاں دیکھنے میں نہیں آئے گی، کوئی بےہودہ الفاظ کوئی ادا نہیں کرے گا، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوگی۔ اس کے خلاف برخلاف اس کے اب دوسری طرف بدکار لوگ ہیں جو دوزخ میں داخل ہوں گے، جہاں ہر قسم کا عذاب ہوگا، زندگی مصائب مشکلات کا مجسمہ ہوگی۔ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ تو 4 شارٹ ہوگی جی۔ اب آیت نمبر 12 آ رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ۔ اس میں جی اگلا سوال ہے، سورہ
بقرہ کی ابتدائی آیت کے مطابق انسانوں کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ پیج نمبر 21 اینڈ 22. اب یہ اگلی آیت مبارک آ گئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ والی جہاں جناب سوال بنے گا پیج نمبر 22 پہ، یہ جی 22 پہ اس کا جواب ہے. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے مطابق انسان 3 گروہ میں منقسم ہو گئے. پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا اور جو احکامات ان پہ سختی سے عمل کیا اور غلط کاموں سے اجتناب کیا. ان لوگوں کو قرآن پاک میں متقی کہا جاتا ہے. یہ پہلا گروہ ہے، تقوی اختیار کرنے والے. یہی وہ گروہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے کما و کب فائدہ اٹھایا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت مل گئی ہے وہ یہی لوگ ہیں. دوسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے قرآن مجید کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کر دیا. ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آنے والے عذاب سے بالکل بے معنی ہو کر بات رہ گئی، گویا ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. یہ کافروں کا گروہ ہے. قیامت کے دن ان کے ساتھ زبردست عذاب ہوگا. یہ 2 گروہ تھے. شارٹ کر کے بتائیں. اچھا یہ لانگ سوال بھی ہے، دیکھیں میں نے پورا نشان یہاں تک لگایا ہے، تو یاد رکھیں یہ شارٹ کوشچن اگر آ جائے تو موٹی موٹی باتیں بتا دیں یہاں سے. اگر لانگ آ جائے تو پھر یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے پھر شروع کرنا ہے، یہاں سے لے کر یہ لانگ بھی آ سکتا ہے اور یہ میں نشان لگا دے بے وقوف بن رہے ہیں یہاں تک. شارٹ آ جائے تو جو میں بتا رہا ہوں موٹی موٹی باتیں بتا دیں. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبانی طور پر ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل اب بھی کافر ہیں. یہ منافقین ہیں. یہ منافقین کا گروہ ہے. نفاق ایک قلبی بیماری ہے. ان کی سرکشی میں اس بیماری کے باعث اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں جو جنم کا سب سے بدترین آخری درجہ ہے وہ ان منافق لوگوں کے لیے ہے. اس نفاق سے نقصان صرف انہی کو پہنچ رہا ہے، وہ اپنی نادانی سے خود کو بے وقوف بنا رہے. تو 3 گروہ جن کا آپ نے ذکر کرنا ہے. اگر شارٹ آ جائے اور لانگ آ جائے پھر جی پورا یہاں سے لے کر اور یہاں تک لکھ دینا ہے. یہیں پر انہی آیت مبارکہ میں اگلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک سے کون لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. یہ جی سوال نمبر 6. قرآن مجید سے پورا فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی صفات بیان کریں. ہدی للمتقین. یہ بھی لانگ سوال بن سکتا ہے، یہ سارا لانگ بن سکتا ہے. یہ قرآن مجید سے پورا فائدہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جن میں یہ صفات ہو. نمبر 1 تقوی. آگے بتا دیں پورا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. جو غیب پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ چیز جو ان کے سامنے نہیں ہے اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی غیب ہے اور یہ تو اصل مطلب ایمان ہے کہ ایمان بالغیب جس کو کہتے ہیں. ملائکہ، فرشتے، وحی، جنت، دوزخ، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 3 قرآن پاک میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے، جس میں نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے. پھر زکوٰۃ جو دیتے ہیں اور جو ان کے پاس مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مساکین پر. 5ویں چیز وہ ہے کہ جو کہ قرآن پاک اور اس سے پہلے آنے والی جو کتابیں تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. اور آخری بات کہ وہ آخرت پر، یوم قیامت پر، یوم البعث پر اور یوم الحساب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے شارٹ کوسچن میں کہ ایک یوم قیامت ہے جس کا اپنے درجے پھر یوم البعث ہے اور پھر آخر میں یوم الحساب ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور کامران ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ. یہی اصل کامیابی ہے. مزید جناب شارٹ کوسچن اگلی آیات کا بن سکتا ہے کہ آیات نمبر 177 کی روشنی میں کن مستحق لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کی روشنی میں. اس کا پیج نمبر ہے جی 24. لو جی پہ 24 آگے جی. یہ بھی لانگ بن سکتا ہے. بھلائی اور نیکی کمانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جو ہے مال ہے وہ خرچ کی جائے ان مستحقین پر. اب مستحقین کون سے ہیں آگے آیت میں بتا دی گیا. ذوی القربیٰ، جو سب سے زیادہ مستحق آپ کے غریب رشتہ دار ہیں. یاد رکھیں سب سے پہلے قرآن پاک نے ان کو پہلا نمبر دیا ہے. باہر جا کے دے دیں، جانے والوں کو دے دیں، یاد رکھیں وہ فرض پورا نہیں ہوا. سب سے پہلے آپ کے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، وہ مستحق ہیں.
یتیم مستحق ہیں جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا تھا، مساکین جس کو امداد کی ضرورت ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، ابن السبیل مسافر جن کو مالی امداد کی ضرورت ہے سفر کے دوران، چاہے وہ اپنے وطن میں امیر ہی کیوں نہ ہو مگر اب کسی اور جگہ چلا گیا اور وہاں اس کو مسائل بن گئے، سائلین وہ لوگ جو مالی امداد کے خواہاں ہیں مگر اور محتاجین کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، انہیں سختی سے جواب دینے کی بھی ممانعت ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ مانگنے والے کو مت جھڑکیے۔ اور سب سے اہم چیز جو وہ لوگ ہیں جو محتاج ہونے کے باوجود کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارے ہم راستے میں جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو بھکاری ہیں، جن کا کام ہی صرف یہ ہے بالکل ہٹے کٹے ہیں، ان کو ہم لوگ مال دے دیتے ہیں، اور جو اصل ضرورت مند ہیں جو ہمارے آس پڑوس میں گھروں میں بیٹھے ہیں، جو کہ مانگ نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حقیقتاً جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو پیسہ دینے سے آپ اصل میں ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ اور آخر میں آگے جی رقاب، آپ غلامی، کسی کی کوئی غلام تھا اس کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بھی آپ پیسہ دے سکتے ہیں اس کے آقا کو، آپ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپ اس کو قرض سے نکالنے کے لیے بھی جو ہے نا پیسے اس کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا، قرار دیا۔ اگلا جناب شارٹ کوسچن اگلا ہے جی، افائے عہد سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 25 پہ وعدے کو پورا کرنا، یہ ہے جی افائے عہد سے مراد ہے جب وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اوف بالعہد ان العہد کان مسئولا، عہد پورا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ایک مسلمان کا عہد کا پکا اور قول کا دھنی ہونا چاہیے۔ یہاں تک کر دیں۔ اگلا شارٹ کو اسی کے آگے ہے کہ صبر کے 3 بہت کڑے اور سخت مواقع کون سے ہیں؟ صبر کا حکم ہے اور ان کو بشارت دی گئی ہے جو صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مدد کے لیے کہا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو اگلا شارٹ کوسچن ہے صبر کے 3 بہت کڑے اور سخت مواقع کون سے؟ جناب صبر کے 3 بڑے مواقع یہ ہیں کہ جب مالی تنگی پہنچے، جب کوئی بیماری لاحق ہو، اور جب میدان میں گھمسان کی لڑائی ہو، تو صبر، استقال اور اولو العزمی بلند صفات ہیں۔ جو شخص بھی ان صفات سے متصف ہوگا کامیابی اور کامرانی اس کی قدم چومے۔ یعنی جب آپ مالی طور پر تنگ ہوں تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، حرام کاموں کی طرف نہ جائیں، رشوت نہ کھائیں، چوری ڈاکہ نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، بلکہ صبر کریں، کوشش کریں۔ بیمار ہوں تو صبر کریں، اور جب میدان جنگ میں ہوں تو جلد بازی نہ کریں اور صبر سے کام لیں۔ یہ بڑے کڑے امتحان ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہ دیکھیں آگے لکھا بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر یاد رکھیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو گیا پھر اس کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گواہی یا شہادت کے زرعی اصول کے ہیں۔ گواہی کا حکم ہے، گواہی فرض ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور آپ کو گواہی کے لیے بلائے گا تو گواہی دینی آپ کے لیے فرض ہوگی، اور باقاعدہ ایک قانون شہادت بھی ہمارے موجود ہے، تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں، چلیں جی۔ لو جناب اصول بیان کریں پیج نمبر 27 پہ۔ لو جی نظام شہادت کے ذریعے اصول جو ہیں مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شہادت انصاف پر مبنی ہونی چاہیے۔ شہادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ گواہی دینے میں کسی فریق کی مالی حیثیت کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ شہادت میں کسی کے نفع نقصان کا خیال نہ رکھا جائے۔ اپنی خواہش اور مرضی کی شہادت نہ ہو۔ گواہی کے الفاظ واضح ہوں اور صورتحال پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہوں۔ گول مول بات کر کے حقیقت کو چھپانے سے اجتناب کیا جائے۔ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو ہیلے بہانے سے جان چھڑانے اور پہلوتئی کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایسا کرنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ بس 7 پوائنٹ۔
اس کے بعد جناب علی سورہ دو لانگ سوال ہیں، بڑے مشہور ترین دو لانگ سوال ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں چند اہم ترین تعلیمات اسلام کا ذکر کیا گیا ہے، ان پر نوٹ لکھیں، پیج 31، ویری ویری امپورٹنٹ۔ لو جی جناب، سورہ بنی اسرائیل میں چند اہم ترین تعلیمات اسلام کا ذکر کی، جن میں سے چند بتا دیں، 6-7 بتا دیں۔ تعلیم توحید بتا دیں، بنیادی ترین چیز ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں توحید کیا ہے۔ حقوق والدین کو اس کے بعد ذکر آ چکا ہے، حقوق والدین میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی ذکر ہے، والدین کے حق میں دعا خیر کرنے کا حکم ہے، اور دل میں بھی والدین کے احترام کا حکم ہے۔ تو یہ تینوں سب ٹاپک ایک مین ٹاپک اس میں آ جائیں گے۔ 2 ٹاپک ہو گئے، پہلا توحید والا ٹاپک ہو گیا اور دوسرا حقوق والدین والا ہوگا، جس کے اندر 3 چھوٹے ٹاپکس ہیں۔ اس کے بعد رشتہ داروں، غریبوں اور مسافروں کے حقوق 3 ہو گئے۔ فضول خرچی کی ممانعت کی گئی ہے، فضول خرچ شیطان کا دوست ہے۔ نرم گفتگو کرنے کا حکم ہے، 5 ہو گئے۔ اور اخراجات میں میانہ روی کریں، جو اخراجات میں میانہ روی کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اولاد کے قتل کی ممانعت کی گئی ہے، رزق کے غربت کے خوف سے۔ 6 پوائنٹ جو ہیں، آپ 7 پوائنٹ بڑے ہیں، 8-9 نمبر کا لانگ ہو جائے گا تو آرام سے 7 پوائنٹ آپ کو نمبر دے دیں گے۔ اور بھی مزید ہیں، ممانعت قتل ہے، یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم ہے، عہد کی پابندی کا حکم ہے، ناپ تول میں کمی، بڑا ہی اہم ترین، یہ بھی پوائنٹ اہم تھا، 8 کر لیں۔ اس کے بعد جی آخری سوال جو بہت ہی اہم ترین ہے، وہ ہے سورہ حجرات میں اسلامی معاشرت، اخوت اور مساوات کے متعلق جو اقدامات جو بیان کی گئے ان کو اقدامات جو ہیں وہ بیان کریں ہیں۔ میں نے سوال کیسے پڑھا ہے؟ سورہ حجرات میں اسلامی معاشرت، اخوت اور مساوات کے متعلق بیان کیے گئے اقدامات بیان کریں۔ اب سوال ٹھیک پڑھا ہے، پیج نمبر 36، آخری ٹاپک تھا ہمارا۔ اس کے بعد یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا، ویڈیو بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے جی سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں اسلامی معاشرت، اخوت اور مساوات کے متعلق چند اہم احکام موجود ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس کی پہلے تحقیق کالی کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی بے گناہ کو رگڑا دے تو اس کو نقصان پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے ٹھونسنے سے اجتناب کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، 0۔ خانہ جنگی کی صورت میں فریقین کے درمیان صلح کرانے اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چنانچہ ان میں صلح کرا دو۔ تمسخر نہ اڑاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، تمسخر نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تم جس کو اڑا رہے وہ تم سے بہت بہتر ہو۔ لوگوں کے عیب نہ نکالو۔ کیا سورہ حجرات اگر آپ صحیح سمجھ لیں تو بے شمار برائیاں معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی، جاسوسی اور غیبت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس 6 پوائنٹ بڑھے۔ لو جی اس کے بعد جناب تو چیپٹر ختم ہو گیا، تو اگلا چیپٹر شروع ہونے جا رہا ہے الحدیث کا، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ حدیث شریف جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں جناب ہیں جی ٹوٹل 13 سے لے کر 25 تک ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچن بنتے ہیں یا کچھ ایکسرسائز، اس کی ایکسرسائز بھی ہے تو ان کی ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ ایکسٹرا شارٹ بنتے ہیں وہ بھی میں کروا دیتا ہوں۔ تو اس کے لیے جناب دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی اگلی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پاکستان زندہ باد۔